अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नाजरीन ग्रामी, आज है 4 जनवरी 2021 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। बहुत ही ज़्यादा शानदार वीडियो होने वाली है। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत और इस चैनल को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। इराक में अमेरिकी दहशतगर्द फौजियों पर एक और ज़बरदस्त हमला। इराक में अमेरिका के एक और दहशतगर्द फौजी काफिले पर हमला हुआ है। दूसरी जानिब इराक के इस्तकामती गिरोह अल नज्जा का कहना है कि अमेरिका को इराक में एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इराक के साबरीन न्यूज़ ने ऐलान किया है कि यह हमला शुमाली इराक के सूबे सलाहुद्दीन में हुआ, जहां सड़क के किनारे 3 बम धमाके उस वक्त हुए जब अमेरिका के दहशतगर्द फौजियों का काफिला वहां से गुजर रहा था। साबरीन चैनल के मुताबिक इराक के मुजाहिमती गिरोह असहाबुल कहफ ने इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल की है। अमेरिका के दहशतगर्द फौजी काफिले पर हमला होने के बाद अमेरिका की कई फौजी गाड़ियां आग के शोलों में तब्दील हो गईं। इराक में होने वाला ये हमला अमेरिका के दहशतगर्द फौजियों पर चंद घंटे के दौरान तीसरा हमला है। इससे कबल बुध के रोज इराक के मुख्तलिफ सूबों में दहशतगर्द अमेरिकी फौज के 3 काफिलों को सड़क किनारे नस्ब किए गए बम धमाकों से निशाना बनाया गया था। इराक में हालिया महीनों के दौरान अमेरिकी फौजी अड्डों और अमेरिकी फौजी काफिलों पर बारहा हमले हुए हैं। दूसरी जानिब इराक की इस्तकामती तहरीक अन-नजबा के तर्जुमान ने कहा है कि अमेरिका को आइंदा अशरे में इराक में एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। नसरुश-शमरी ने अपनी ट्वीट पेज पर लिखा है कि इराक में अमेरिकी फौजी अनकरीब फिर शिकस्त से दो चार और मुजाहिमती गिरोहों के हमलों और कार्रवाइयों के नतीजे में जिल्लत और रिसवाई के साथ मुल्क छोड़ने और फिर अमेरिका का ये फौजी इराक से महफूज तौर पर बाहर निकलने के लिए मिन्नतो समाजत करने पर मजबूर हो जाएंगे। अन-नजबा के तर्जुमान ने कहा है कि वो दिन बहुत जल्द आएगा और दुनिया एक अशरे के दौरान इराक में अमेरिका की गासिब व काबिज फौज की एक और शिकस्त का मुशाहिदा करेगी। अमेरिका के काबिज फौजी सन 2003 से इराक में तैनात हैं और इस मुल्क के मगरबी सूबे अल-अंबार में ऐनुल असद फौजी अड्डा सबसे बड़ा अमेरिकी फौजी अड्डा है। काबिल जिक्र बात यह है कि इराक के बेशतर अवाम और गिरोह अपने मुल्क से अमेरिका के दहशतगर्द फौजियों के इनखला के ख्वाह हैं और इराक के पार्लियामेंट ने भी इराक से अमेरिकी फौजियों के इनखला के बारे में एक बिल की मंजूरी दे दी है। अब हम वीडियो के दूसरे टॉपिक में आपको बताएंगे कि भारत की लद्दाख में चीन के हाथों पिसपाई अमेरिकी जरीदे का इंकशाफ। अमेरिकी जरीदे ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी सरकार में भारतीय नाकामियों की तवील फहरिस्त में लद्दाख में शिकस्त भी शामिल हो गई है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने लिखा है कि भारत लद्दाख में चीन के हाथों पसपा हुआ, जबकि भारत चीनवी फौज को पीछे धकेलने में नाकाम रहा। जरीदे के मुताबिक 4 गुना बड़े दिफाई बजट और 6 गुना बड़ी माशियत वाले चीन के साथ माशी तौर पर गैर मुस्तहकम भारत महाज लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और ना ही कोई डील जंग लड़ने के काबिल है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने मजीद लिखा कि भारत की जानिब से माशी पाबंदियां चीन के लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। चीन के साथ जंग से भारत को अपनी मुख्ताराना खारजा पॉलिसी से हाथ धोना पड़ सकता है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माही लद्दाख में सरहदी दरअंदाजी इश्तियाल अंगेजी के नतीजे में 20 भारतीय फौजी मारे गए, जिसके बाद लद्दाख के इलाके में माहौल काफ़ी गर्म हो गया था। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर वादी गलवान के बारे में भी कहा गया है कि इसके अहम तरीन इलाके पेंगोंग झील में, जिसकी शोहरत आमिर खान की 3 इडियट्स फिल्म थी, वो अब चीन के कब्जे में आ चुकी है। यह दावा चीन की एक सियासी कंपनी ने एक वीडियो शेयर की है। उन्होंने कहा है कि चीन की जानिब से इसके बारे में कोई तस्दीक नहीं की गई, जबकि चीन ने इलाके के अहम तरीन पहाड़ी चोटियों पर अपनी पोजीशनें मजबूत कर ली थीं।
اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کا ایک اور جاسوس ڈرون مار گرایا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کا ایک اور جاسوس ڈرون مار گرایا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق پاک فوج نے بھارتی جاسوس ڈرون کو مار گرایا ہے۔ ISPR کے مطابق یہ واقعہ آج بروز ہفتہ لائن آف کنٹرول کے چکوتھی سیکٹر پر پیش آیا۔ بھارتی جاسوس ڈرون 5000 میٹر تک پاکستانی حدود میں گھس آیا تھا، جس کے بعد پاکستانی فوج نے بروقت کارروائی کر کے ڈرون مار گرایا۔ مزید بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز لائن آف کنٹرول کے نوشہری سیکٹر پر بھی بھارت کا جاسوس ڈرون مار گرایا گیا تھا۔ واضح ہے کہ حالیہ کچھ برسوں کے دوران بھارت نے لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزیوں میں اضافہ کیا ہے۔ اب تک پاکستان فوج لائن آف کنٹرول پر درجنوں مواقعوں پر بھارت کے جاسوس ڈرون کے بخیے ادھیڑ چکی ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتائیں گے کہ چین اور روس نے ہاتھ ملا لیا۔ امریکہ پریشان، دنیا کی سپر پاور کی دوڑ میں عالمی جنگ کے سائے منڈلانے لگے۔ مشہور کہاوت ہے کہ دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے۔ اس وقت دنیائی عالم انگڑائی لینے جا رہا ہے۔ 20ویں صدی کی تیسری دہائی کا پہلا سال کرۂ ارض پر بڑی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہونے کا گیٹ وے بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ عالمی تبدیلیاں بڑی جلد وقوع پذیر ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت دنیا میں پہلے اتحادی تبدیل جبکہ نئے بننا شروع ہو چکے ہیں۔ نئے سال کے آغاز میں ہی دنیا کے سبھی ممالک نے اپنے نئے ساتھی بنانے کی طرف رجحان شروع کر دیا ہے۔ سپر پاور کی دوڑ میں پہلے ہی اپنی رفتار بڑھا چکی ہے اور دنیا میں عالمی وباؤں کے ساتھ ساتھ عالمی جنگ کی فضا بھی قائم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ امریکہ بہادر دنیا پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے اپنے تئیں ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، مگر اس کی جنگی کی پالیسیوں اور روبو قاعدت کا خمار اب اسے پیچھے دھکیلنے پر مجبور کر رہا ہے، جبکہ اسے ٹکر لینے کے لیے چین سامنے آ چکا ہے۔ بظاہر چین اس وقت دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے، جو کہ ایک حقیقت ہے، مگر عالمی سطح پر اس کا اعتراف تب ہوگا جب امریکہ چین کے قدموں میں بیٹھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تاہم سبھی ممالک نے اس تبدیلی کو پرکھ لیا ہے کہ چین سپر پاور بن چکا ہے، لہٰذا امریکہ کا دشمن نمبر 1 روس اب چین کے ساتھ ہاتھ ملا چکا ہے۔ اب امریکہ ایک طرف روس ہے اور دوسری طرف چین، جبکہ اس کے سر پر شمالی کوریا سوار بیٹھا ہے۔ امریکہ کو شاید اپنے بھیانک انجام کا احساس نہیں، اس لیے اس نے خود کو مضبوط کرنے کی بجائے مکمل توجہ ایران پر یلغار کرنے کی طرف لگا رکھی ہے، جبکہ عالمی منظرنامہ کروٹ لیتے ہوئے روس اور چین کو قریب لایا ہے۔ حالانکہ ان دنوں کورونا وبا نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے، مگر اس کے باوجود سال 2020 میں روس اور چین کے تعلقات میں بہتری آنے کے ساتھ ساتھ دوستی کا ہاتھ بھی بڑھ چکا ہے۔ روس اور چین نے کئی تجارتی معاہدے کرنے کے ساتھ ساتھ سفارتی تعلقات میں بہتری لائی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں 25 سال کی مشقت کے بعد ایک نیا منظرنامہ سامنے آنے لگا ہے۔ سوویت یونین کے دور میں ماسکو کی طرف سے بیجنگ کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، مگر اب آپسی تعلقات بہتر ہو چکے ہیں۔ 2021 ایسا سال ہے جس میں دونوں ملک دوستی کے ایک ایسے دور میں داخل ہو جائیں گے کہ جس کے بعد امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجتے ہوئے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں اس عالمی منظرنامے کی تبدیلی میں کتنی کہانیاں رقم ہوتی ہیں اور کتنے عناصر تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتائیں گے امریکہ نے اپنی لابنگ کے لیے کئی لاکھ پاکستانیوں پر انویسٹ کر دیے۔ جو لوگ امریکہ کے لیے پاکستان میں کام کریں گے ان کے نام اگلے 30 سال تک مخفی رکھے جائیں گے۔ جو بائیڈن وہی شخص ہے جو کیری لوگل بل لایا تھا۔ اگلے 4 سال پاکستانیوں کے لیے مشکل ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس وقت عالمی منظرنامہ بدل رہا ہے اور تقریباً ہر دوسرا ملک نئے اتحادی بنانے کی تلاش میں ہے۔ اس وقت دنیا کا بھر کا مقصد اہم جگہ کوئی بن رہی ہے تو اس کا سینٹر پوائنٹ پاکستان ہے۔ روس سے لے کر چین تک، امریکہ سے لے کر ایران تک، بھارت سے لے کر افغانستان تک، کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات ضرور نظر آئیں گے۔ سب سے بڑھ کر سی پیک کے ذریعے دنیا بھر میں جو گیم چینجر لانچ ہونے جا رہا ہے، اس کا مرکز بھی پاکستان ہے، لہٰذا یہ دنیا بھر کے اہم ممالک کی فہرست کے اول نمبر پر براجمان ہے۔ مگر بدلتے حالات اور واقعات میں پاکستان کو کیا کرنا ہے، یہ اصل سوال ہے۔ جس طرح سے ایران کے ساتھ سعودی اور امریکہ کی کشیدگی چل رہی ہے اور دوسری طرف انڈیا اور چین کے درمیان سرد موری عروج پر ہے، ایسے میں پاکستان کو چین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا پھر امریکہ کے ساتھ۔
دوسری طرف ایران کا ساتھ دینا ہے یا پھر سعودی عرب کا یہ معاملہ بہت ہی چیلنجنگ ہے۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے معروف تجزیہ نگار ڈاکٹر ماریا سلطان نے نجی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا اور خود کو تقریباً نیوٹرل رکھتے ہوئے اپنے مطلب کی گیم کھیلنا ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اپنی لابی مضبوط کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے انویسٹ کر رہا ہے۔ جو بائیڈن سے متعلق لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں یاد دلاتی چلوں یہ وہی شخص ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے کیری روگل بل دیا تھا اور اس کی کڑی شرائط ہم نے ماننے سے انکار کر دی تھی۔ لہٰذا میرے نزدیک آنے والے 4 سال جس میں جو بائیڈن امریکی صدارتی کرسی پر براجمان ہے یہ پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوں گے۔ انہوں نے بات بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ اپنی لابی کے لیے پاکستانیوں کو پیسے دے رہا ہے اور اس کے لیے انہوں نے واضح بل پاس کیا ہے کہ جن لوگوں کو اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے پیسے دیں گے اگلے 30 سال تک ان کے نام مخفی رکھا جائے گا تاکہ انہیں $1 لاکھ امریکی دیے جائیں گے، ان کا نام کبھی بھی سامنے نہیں لایا جائے گا۔ چین کے حوالے سے اور سی پیک کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ میں دباؤ ملانے کی کوشش کرے گا۔ امریکہ کی یہ بھی کوشش ہے کہ وہ ہمارے نیوکلیئر اثاثوں تک پہنچ جائے۔ اس سارے معاملے میں ہمیں ایکٹیو رہتے ہوئے چلنا ہوگا کیونکہ امریکہ افغانستان اور سی پیک کے حوالے سے خاصی تشویش میں ہے اور وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتائیں گے کہ سال 2021 ترکی کے ہر شعبے میں ترقی کرنے کا سال ثابت ہوگا۔ رجب طیب اردوان کا اعلان۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے سال 2021 کو ہر شعبے میں ترکی کا ستارہ چمکنے والا ایک سال بننے کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ ترک صدر نے ایلازی کومرخان پل اور ٹنل کی افتتاحی تقریب میں استنبول سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی۔ کومرخان پل کے اپنے گروپ میں دنیا کے چوتھے بڑے منصوبے کا عنوان حاصل کرنے پر زور دینے والے جناب اردوان نے بتایا کہ اس پل کی ڈیزائننگ اور تعمیر میں 100% مقامی وسائل کو بروئے کار لایا گیا ہے جو کہ ہمارے ملک کی انجینئرنگ قابلیت اور طاقت کی ایک علامت بنے گا۔ یہ پل نہ صرف ایلازی اور ملاتیا شہر کو ایک دوسرے سے ملائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے مشرق، مغرب اور شمال جنوب مواصلات محور کے اہم ترین عناصر میں سے ایک کو تشکیل دیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کو اسیر بنانے والا کورونا وائرس کے باوجود سال 2020 میں ہم نے خدمات کے شعبے میں کسی قسم کی رائے سے کام نہیں لیا۔ ہم نے ترک قوم کی صحت کے ساتھ ساتھ ان کی روزی اور کھانے پینے کا تحفظ کرنے کے لیے تمام تر سرکاری امکانات کو بروئے کار لایا ہے۔ جناب صدر نے اس یقین کا اظہار کیا کہ بیرون ملک سے خریدی گئی ویکسین پر عمل درآمد کے آغاز کے ساتھ وبا کے خلاف جدوجہد میں ایک اہم دہلیز کو پار کر لیں گے۔ ہم سال 2021 کو ہر میدان میں ترقی کرتے ہوئے پران چڑھانے کے خواہاں ہیں جس کے ذریعے وسیع پیمانے کی تبدیلیاں بھی لائی جا رہی ہیں۔